नाज़रीन मोहतरम, जुमेरात का दिन है और फरवरी की 6 तारीख है। गुड मॉर्निंग जैन के का एक और शुमारा है और एक नया मेहमान हमारे साथ है। चूंकि इंसानी खिदमात की हम बात कर रहे थे, समाज में ऐसे अशखास है जो हमेशा इंसानी खिदमात में आगे आने की कोशिश करते हैं और इसमें खास तौर पर तब ज़्यादा अच्छी बात होती है जब इसमें जवान अपना जोश दिखाते हैं और सामाजिक खिदमात अंजाम देते हैं। ऐसी शख्स की मिसाल आज हमारे साथ है और ऐसी शख्स को आज हमने प्रोग्राम में मधु किया है। एक खास शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट है और सपोर्ट्स एक्टिविस्ट भी है। मेरी मुराद है मुजम्मिल महमूद साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और पहली बार आपसे मुलाकात प्रोग्राम में हो रही है। चूंकि आप इंसानी खिदमत करते हैं, जवां साल है और कब से इस चीज़ का आगाज़ हुआ, कैसे आप इस खिदमत में आए, इस हवाले से बहुत कुछ जानना है। पर आगाज़ पहले इससे करेंगे कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और पढ़ाई वगैरह का क्या मामला रहा। सबसे पहले आपके देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। और आपके चैनल का और आपका मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने हमें लब कुशाई करने का मौका दिया, खुशबख्ती हमारी, और अपनी बात रखने का मौका दिया। जी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बीरवा के माछामा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। और माछामा एक छोटा, एक खूबसूरत सा गाँव है जो मागाम और बीरवा से 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ एक छोटा सा गांव है। जी। अच्छा। और मैं उस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, जर्नी के हवाले से हमें बताइएगा कि कब से शुरुआत किया आपने सोशल सर्विस करना, तब आपकी उम्र क्या थी, कौन से क्लास में पढ़ते थे और किसने आपको इंस्पायर किया सोशल सर्विस की? बेसिकली मेरे जो वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हुआ। वो एज अ सोशल वर्कर काम कर रहे थे, तो कहीं घर से इंस्पिरेशन मिली इस सोशल वर्क को करने के लिए। लेकिन वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आ गई थी। तो उस सिलसिले में हमने पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। मैंने एज आयुर्वेदिक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। उससे मैं घर भी चलाता था और अपने स्कूलिंग का जो फी वगैरह था वो भी मैं कर पाता था। अच्छा। साथ ही साथ थोड़ा इस बारे में बताइए कि स्कूलिंग कैसी रही उन दिनों, चूंकि आप बताते हैं आपको जिम्मेदारियां आई, और स्कूलिंग कैसे हुई, फिर कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई, और इस सफर में थोड़ा तफसीलन बताइए कैसे चलते गए, क्योंकि आप अभी भी जवां साल है तो थोड़ा बहुत पीछे ही जाएंगे, मेमोरीज को थोड़ा ताज़ा। जी बिल्कुल। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो अपने गाँव से हुई है, प्राइमरी स्कूल मल्ला माछामा से। और उसके बाद मैंने जो 8th पास किया वो मैंने दूसरे गांव मीरीपुरा से किए हैं। अच्छा, मिडिल स्कूल मीरीपुरा से। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल चौडारा से मैंने 10th क्वालिफाई किया है। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा से मैंने 12th क्लियर किया है। माशाअल्लाह। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, BA मैंने किया हुआ है डिग्री कॉलेज बीरवा से। और 2016 में मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो 2016 में मैंने इस एक्टिविज्म को स्टार्ट किया, एक्टिविज्म को चूज किया। 2016 से अब तक करीबन मेरा 10वां साल इसमें चल रहा है। 10 साल हो गए। जी। सोशल एक्टिविज्म और स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। वजूहात के बारे में आप बता रहे थे, कैसे आ गए इसमें? जी, वालिद साहब जो थे वो समाज के लिए काम करते थे, और हमेशा मेरा भी यही विजन था, मेरा ड्रीम यही था कि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूं, मैं लोगों की बेहबूदी के लिए काम करूं। और लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हमें समाज का भी देखना होता है। सही बात है। हमने आज तक जितना भी काम किया है, हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है। और मेरा जो ड्रीम था वो हमेशा यही था कि मैं लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करूं, मैं लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूं, मैं यूथ्स के लिए कुछ कर पाऊं। तो वो चीज जहन में रख के हमेशा मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को लेके काम करता था कि मेरा विजन था कि मैं यूथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर। सही बात है। इंसानी खिदमात की मिसालें हमारे पास बहुत है, चूंकि उमर और मैं आगाज में भी बात कर रहे थे कि इंसानी खिदमात जो है इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, इसमें सिर्फ आपको जज्बा होना चाहिए, इसार होना चाहिए, तो उसके बाद ये शुरू होता है। क्या कोई ऐसा वाकया है, ऐसी कोई वजह बनी कि आप इसमें आए? और आप बता रहे थे कि आप उन दिनों कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। जी बिल्कुल। मैं पार्ट टाइम कंपनी में मार्केटिंग करता था। मैं कॉलेज 3 दिन जाता था और 3 दिन में काम करता था, और जो वहाँ से अर्निंग होती थी और उससे मैं थोड़ा घर भी चलाता था और समाज के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करता था। अच्छा, क्योंकि आपने अभी बताया कि पहले से ही आप सोशल सर्विस की तरफ जाना चाहते थे, आपने बचपन में देखा अपने वालिद साहब को वो किस तरह से काम कर रहे थे, जाहिर है बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। जी बिल्कुल। तो क्या आपको कोई बात उनकी याद है, किस तरह से आप इंस्पायर हो गए उनसे, और वो किस तरह का काम करते थे समाज के लिए? हमारे गाँव में छोटे छोटे मसले होते थे, पानी के मसले होते थे, या कोई
وہاں زمینداری زیادہ چلتی ہے، اس کے ریلیٹڈ کوئی پانی کا کوئی ایشو ہوتا تھا، میرے والد صاحب وہاں وہ مسئلے حل کرتے تھے، ماشاءاللہ وہاں وہ ان کے ساتھ چلتے تھے، اور گاؤں میں جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوا کرتے تھے ان دنوں، تو وہ اکثر اس میں حصہ لیتے تھے، اور سماج کی بہتری کے لیے ان کا اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اچھا، آپ کی شروعات کیسے ہوئی؟ شروع میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور تب آپ کی ہیلپ کون کرتا تھا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے آپ خود پڑھائی کرتے تھے، تو کس نے کولیبریٹ کیا، کس نے آپ کو مدد کیا؟ دیکھیے میم، میں ڈگری کالج بیروا میں NSS والنٹیئر رہا، میں نے 3 سال وہاں کام کیا ایز اے والنٹیئر۔ اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے بھی موقع ملا کہ وہاں پر بھی ڈفرینٹ ہم کلچرل ایکٹیویٹیز میں بھی، یا کلیننس ڈرائیوز میں بھی، یا ٹرک ایڈیشن ایونٹس میں بھی ہم حصہ لیتے تھے۔ بہت خوب۔ اور کولیبریشن جو ہے کہ وہ میں سب ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کرتا ہوں، یا بڈگام پولیس ہمارا ہے جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں، یا انڈین آرمی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن میں کافی سارے ایونٹس کیے ہیں۔ ان کا سپورٹ ہے، ان کا سپورٹ رہا ہے، تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں کام کر پا رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ ہے اور ان کی وجہ سے میں کام کر پاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے اس چیز کے سپورٹ کی بات کی، چونکہ یہ ضروری چیز ہے، اپنا جو علاقہ ہے آپ کا بہت خوبصورت علاقہ ہے بیروا، اور بیروا سے آپ کا تعلق ہے، چونکہ آپ نے وہیں سے اس چیز کا آغاز کیا۔ بیروا کی کون سی چیز چھو گئی جس نے آپ کو اس میں لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیروا کے لیے بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتائیے۔ جو میری سکولنگ جو ہوئی ہے، یا میرا جو کالج رہا ہے وہ بیروا رہا ہے، اور میرا جو نانیال ہے وہ بھی بیروا میں ہی ہے۔ تو میرے اکثر جو دوست میرے ہیں، میرے جو فرینڈ سرکل ہے، میرے جو کالج میٹس ہے، وہ زیادہ بیروا سے ہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا بیروا ہے یہ ایک اولڈسٹ تحصیل مانا جاتا ہے، تو 2014 میں ہمارے اس بیروا کو سب ڈسٹرکٹ کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ بہت خوب۔ تو بیروا کے ساتھ ایک الگ سا رشتہ ہے، کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے۔ صحیح بات۔ تو بیروا سب ڈویژن کے ساتھ 120 سے زیادہ گاؤں آلموسٹ منسلک ہے، قریباً 4 سے 5 لاکھ آبادی کو کیٹر کرتا ہے ہمارا سب ڈویژن۔ اچھا، بہت خوب۔ یہ ایک بڑا علاقہ ہے، تو اسی لیے ہم وہاں کام کرتے ہیں زیادہ۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ صحیح بات۔ اس طرح بھی ہم نے کام کیا ہے، ہم نے پہلے اپنے ولیج لیول سے اپنے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے، پھر بلاک لیول سے ہم نے کام کیا۔ کچھ یاد ہے کیا کیا تھا تھوڑا شروعات میں، کس طرح کا کام آیا؟ کوئی ایسی میموری آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹنگ میں نے اپنے ہمارے وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں کوڑا بہت جمع ہوا تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے کچھ دوستوں کو جمع کیا، میں نے بولا چلو آج ہم یہاں پر کلیننس ڈرائیو چلاتے ہیں۔ تو کلیننس ڈرائیو جو ہی ہم نے کی، تو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ، کلیننس ڈرائیو کر کے ہم نے اس کوڑے کو جلایا۔ اچھا، تو پھر ہم نے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، تو ایک دوست نے مجھے فون کیا، بولا مزمل صاحب آپ نے جو یہ کام کیا آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن اس کو جلانا نہیں تھا۔ صحیح بات۔ تو اس کو سیگریگیشن پلانٹ آپ وہاں پر یا بیچتے تو ایسا کرنا تھا۔ تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آگے ایسے کام کروں گا۔ تو کچھ ٹائم بعد جو وائلڈ بنگ ہوتی ہے، آرمی مجھے ڈرگس کے ریلیٹڈ مجھے بہت وہ چلن ہوتی تھی اندر سے کہ نہیں ہمارے یوتھ اس میں خراب ہو رہے ہیں۔ صحیح بات، درست۔ تو جو وائلڈ بنگ ہے اس کو ختم کرنے کا بیڑا جو ہے وہ میں نے ٹھان لیا تھا۔ تو میں نے دوسری بار میں نے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لیا، میں نے ان کو بولا چلو آج وائلڈ بنگ ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے نکلتے ہیں۔ تو ہم وائلڈ بنگ ڈسٹرائے کرنے نکلتے ہیں، تو میں نے سیم وہی پوسٹ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی پیج پر میں نے اپلوڈ کیا، تو کافی اپریشیشن مجھے ملی۔ تو میں انسپائر ہوا، مجھے لگا کہ نہیں اب مجھے آگے جو بھی میں کام کروں گا، میں پہلے اپنے ولیج لیول سے کام کروں گا، اور دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ میں اس کو بڑا۔ یار صحیح بات ہے، آپ کو دونوں چیزیں یہ لگی کہ ایک تو دنیا میں بھی اس کی یہ ہو رہی ہے، اس کو لوگ سراہ رہے ہیں، حوصلہ افزائی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کو اس کا جزا ملتا ہے۔ اور یہ سفر جو ہے پھر وہاں سے کیسے چلتا گیا، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے، اور بہت سارے واسٹ فیلڈز میں نے آپ کا دیکھا کہ آپ کام کرتے ہیں۔ بتائیے کچھ تھوڑا خلاصہ کیجیے کہ کس طرح کے جو آپ ابھی اس وقت سماجی خدمات کر رہے ہیں، اور کن کن میں آپ نے خاص طور سے حصہ لیا؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی فرمایا کہ میں نے 2016 سے اس مشن کو چنا ہے، جی، سوشل اور سپورٹس ایکٹیویزم کے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ میں نے کام کیا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، پہلے ہم تھوڑا سوشل کریں گے اور اس کے بعد سپورٹس پہ آئیں گے، آپ کی کیا خدمات ہے؟ جی، سوشل جو ورک ہے اس میں ہم آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی اگر ہم پہلے بات کریں گے، کووڈ-19 نے پورے دنیا کو اپنے اس لپیٹ میں لیا ہے۔ جی، تو کووڈ-19 میں ہم نے ماسک ڈسٹریبیوشن
کا جو یہ سلسلہ فری میں جی جی اس میں ہم نے سینیٹائزرز دے دیے، اس میں ہم نے ڈور ڈور اویئرنیس کیمپین چلائی، اس میں ہم گھر گھر جا کے ہم نے لوگوں کو اویئرنیس میجر پریکاشن. یہ سب والنٹری کرتے تھے؟ یہ سب بالکل خود سے کر رہا تھا، اور میرے ساتھ چند اور دوست تھے، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ماشاءاللہ. تو یا ایسے ہی ہم میڈیکل کیمپس یا کووڈ-19 میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل پاتے تھے، تو ہم نے اس میں جو پور اینڈ نیڈی کنٹیکٹس ہمارے ڈسٹرکٹ میں کام کے ان میں ہم نے فری میڈیسن پرووائڈ کیا، یا فوڈ کٹس بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی اس ٹائم پہ. اچھا، شروع میں ظاہر ہے آپ نے خود ہی خود سے سٹارٹ کیا، کوئی آپ کے ساتھ اور مدد نہیں کرتا تھا، آپ سوللی کر رہے تھے. تو ابھی کتنے سارے لوگوں نے آپ کو جوائن کیا ہے، والنٹیئرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کو آپ اکیلے خود کام نہیں کر سکتے، یو نیڈ ٹیم ٹو ورک ٹوگیدر. میم میرے ساتھ ٹیم ہے، لیکن مجھے پیسوں کا کہیں سے سپورٹ نہیں ملتا ہے. جو بھی میں کام کرتا ہوں میں انڈیویجول لیول پہ کام کرتا ہوں. جتنا بھی خرچہ میرے ایونٹس میں میرے پروگرامز میں آتا ہے وہ میں خود سے اٹھاتا ہوں. حالانکہ والنٹیئرز کی ٹیم ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں مدد کرتے ہیں، ہمارے ایونٹس میں ہاتھ بٹاتے ہیں. چونکہ آپ خرچے اس پہ کرتے ہیں، کمائی کہاں سے پھر ہوتی ہے آپ؟ ابھی میں ایک آیورویدک شاپ چلاتا ہوں، ہمارے دیوا میں ہی ایک آیورویدک شاپ ہے، اور وہاں سے جو ارننگ ہوتی ہے اسے میں گھر بھی چلاتا ہوں. اچھا، پڑھائی کے بعد جو آپ نے بتایا تھا پارٹ ٹائم جب، اس کو آپ نے پھر فل ٹائم میں لے لیا؟ جی، پھر میں نے فل ٹائم لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں انجام دے رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کچھ پہلو پوچھے تھے چونکہ آپ نے وہاں سے شروع کیا، پھر کون کون سے کس طرح کے ایونٹس آپ ابھی کر رہے ہیں وہ بتا دیجیے. لائک آپ نے بتا دیا کہ ڈرگ ایڈکشن پہ کام کرتے ہیں، یا کچھ اور وہ ایونٹس کا خلاصہ تھوڑا. ابھی ہمارے راؤنڈ دی ایئر ہمارے کرکٹ ٹورنامنٹس آرگنائز ہوتے ہیں. جو کرکٹ ٹورنامنٹس ہم ولیج لیول بیسس پہ بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں، یا ہم اس میں اوپن ٹورنامنٹس بھی رکھتے ہیں. جن ٹورنامنٹس میں 32 ٹیمیں کھیلتی ہے، 64 ٹیمیں کھیلتی ہے. ڈسٹرکٹ بڑگام کے ہم نے پورے یوتھ کو اس میں انوالو کیا ہے، اور ہم مارشل آرٹس ایونٹس بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سائیکل روڈ ریس بھی ہم کرواتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اچھا، یہ سارے کام صرف آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آپ کراتے ہیں، یا ڈسٹرکٹ سے باہر بھی سوچا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، فی الحال کیونکہ یہ جو سوشل ورک ہے یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے. اس میں اگر آپ کو زیادہ کام کرنا ہے تو آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو آپ انڈیویجول لیول پہ اتنا کام نہیں کر پائیں گے. تو جس طریقے سے ہم، کیونکہ میں نے پہلے یہ فرمایا کہ ہمارا جو سب ڈویژن ہے وہ بہت بڑا ہے، صحیح بات ہے، تو انڈیویجول لیول پہ کام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ کے ساتھ جو یہ سلسلے گفتگو ہے یہ ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ ناظرین محترم ایک خاص شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، سراہنے کے لائق ہے، اور خود سے ایسے سماجی خدمات کرنا اتنی کم عمر میں یہ بہت خوش آئند بات ہے، خوبصورت بات ہے. ایسے نوجوانوں کو سراہنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ جو یہ سلسلہ کلام ہے اس کے بارے میں اور گفتگو کریں گے. بہت کچھ ان سے جاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کن پروجیکٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. مزمل صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ الگ الگ ایونٹس کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی. اس سے پہلے کہ ہم ایونٹس کی اور جائیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کس چیز نے آپ کو راغب کیا سماجی خدمات کے دوران کہ میں جو سپورٹس ایکٹیویزم ہے وہاں پر بھی اپنی خدمات انجام دوں؟ بیسیکلی میں نے جب دیکھا کہ کشمیریز میں پوٹینشیل بہت ہے، ہمارے جو کشمیری یوتھس ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے دیکھا کہ ہمارے کشمیری جو ہے وہ IAS میں یا IPS میں یا ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں وہ ٹاپ کرتے ہیں. وہیں اور اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں گے، اسپورٹس میں بھی ہمارے کافی سارے نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. تو ڈرگس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو ہمارا یوتھ ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا. تو اس چیز کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں اپنے یوتھ کو اسپورٹس میں انگیج کروں. سپورٹس میں جی بہت، کیونکہ اسپورٹس سے ایک تو مینٹلی فزیکلی بھی فٹ رہ سکتے ہیں، اور وہ اسپورٹس میں وہ اپنے آپ کو ایز اے کیریئر بھی اس میں لے سکتے ہیں. وہ اپنا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور اپنے سماج کا اور اپنے دیش کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. تو اسپورٹس ایونٹس کا یہی مقصد تھا ہمارا. راؤنڈ دیئر ہمارے جو اسپورٹس ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں، تو اس کا یہی مدعا اور مقصد ہے کہ ہم یوتھ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، تاکہ ہمارا یوتھ آگے آئے. کیونکہ یوتھ جو ہے یہ ہمارا فیوچر ہے. بہت درست فرمایا آپ نے. تو اسی لیے ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یوتھس کے اوپر تھا کہ انوالومنٹ ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہم کراتے ہیں. جی، بہت ہی اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ یوتھ کے حوالے سے اتنا کچھ سوچ رہے ہیں.
اچھا، چونکہ آپ یوتھ کے لیے ٹورنامنٹس وغیرہ آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈرگ سے، باقی برائیوں سے خود کو دور رکھ سکے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کام کو. یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو آپ ٹورنامنٹس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں؟ یہ ہر سال آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ جی میم، ہمارے راؤنڈ دا ایئر ہمارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز چلتے ہیں. ہاں جی. اور جو مارشل آرٹس ہے اس میں ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم اس میں 14 ایج گروپ کے اوپر بھی اس میں کوئی آ سکتے ہیں، یا 18+ بھی اس میں کیٹیگری آ سکتی ہے. کرکٹ ٹورنامنٹس میں 18+ ہم وہ کراتے ہیں، یا انڈر 19 وہ بھی ہوتا ہے، یا ولیج لیول اور یا اوپن ٹورنامنٹس بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا ہے آپ کو آگے چل کر؟ آپ نے اسپورٹس میں بھی کیا، میڈیکل کیمپس بھی آپ آرگنائز کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کیمپس. واٹ ایلس یو آر گوئنگ ٹو ایڈ فردر؟ میرا جو مقصد ہے کہ میں یوتھس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یوتھس آگے آئیں. وہ مدعا جو مقصد ہے میرے زندگی کا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بڈگام سے، ہمارے بیروا سے بہت سارے نیشنل پلیئرز، بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز آگے نکل کر آئے اور میں ان کے لیے کام کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے خواب پورے کریں. اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کے علاوہ ہم نے کلینس ڈرائیوز بھی چلائی ہے. جی. اور اس کے علاوہ ہم نے وومن ایمپاورمنٹ ایونٹس بھی آرگنائز کیے ہیں. تھوڑا تفصیلاً یہ ایونٹس بتا دیجیے، چونکہ ہمارا کی بات کو تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں. جو بلڈ کیمپس کا بتایا، وومن ایمپاورمنٹ کا، یا کچھ اور جو بھی کرتے ہیں آپ ایونٹس. جی. جو ہمارا پہلا بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہوا ہے وہ میں نے اپنے ہی گاؤں ماچھاما میں کیا ہے. اچھا. جی. تو اس میں ہم نے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ قریباً 2020 کی بات ہے میم. اچھا. پچھلے 5 سالوں سے میں لگاتار بلڈ ڈونیشن کیمپس آرگنائز کرتا آیا ہوں. اور جو وہ بلڈ ہے پھر وہ ہم ڈسٹرکٹ ہسپتال یا سری نگر کے مختلف اسپتالوں میں وہ منتقل کرتے ہیں. بہت خوب. جو ہمارا بیروا ہے وہاں ہمارا بلڈ اسٹوریج سینٹر ہے. وہاں ہم اس بلڈ کو اسٹور نہیں کر پاتے ہیں. تو جو بڈگام ہے یا سری نگر میں وہاں ہمارا مدر بلڈ بینک ہوتا ہے، وہاں ہم اس بلڈ کو اسٹور کر پاتے ہیں اور پراپر مریض تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بہت خوب. اور بلڈ ڈونیشن کیمپس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں. بہت. اچھا، لوگوں کی طرف سے کیسا سپورٹ مل رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں بلڈ ڈونیٹ کیا کمزور نہ ہو جائے. الحمدللہ ہم نے آج تک کہتے ہیں کہ اگر کسی بلڈ کیمپ میں 10 یونٹس ڈونیٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک سکسیسفل بلڈ کیمپ مانا جاتا ہے. جی. تو الحمدللہ ہم نے آج تک قریباً 8-10 بلڈ ڈونیشن کیمپس کو آرگنائز کیا ہے. بہت خوب. تو اس میں ہم نے 50 سے اوپر یونٹس ڈونیٹ کروائے ہیں. اور ہمارا جو سب سے جو 6 مہینے پہلے میں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا اس میں ہم نے 95 بلڈ یونٹس کو ہم نے وہاں پر کلیکٹ کیا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات. تو جو بلڈ ہمیں دیتے ہیں وہ بار بار ابھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت. اور میں نے اس میں بہت سارے نوجوان دیکھے، چونکہ یہ بہت سراہنے کے قابل ہے. اور اس وقت بھی اگر ہم کسی بھی نوجوان کو کہیں گے کہ خون کا عطیہ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارے نوجوانوں میں بہت بیداری ہے. اور ریئرلی کوئی کیس ہم لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بلڈ ڈونیشن میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، نہیں تو ادروائز اتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی چین بن گئی کہ جہاں پر بھی بلڈ کی ضرورت ہو. اور خوبصورت بات آپ نے یہ بولی کہ آپ ایک ساتھ اتنے پوائنٹس کا عطیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ اس کو اسٹور کرواتے ہیں. یہ بہت خوش ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور ایونٹس کی بات کی جیسے ڈرگ ایڈکشن کی، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل جانیں. جی. جو ڈرگ ایڈکشن ایونٹس ہے اس میں ہم بڈگام پولیس کے ساتھ اس میں ہم کولیبریشن کرتے ہیں. ہم راؤنڈ دی ایئر بھی اینٹی ڈرگ ریلیز یا ایونٹس ہم کرتے ہیں، اویئرنیس پروگرامس. ان میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں. ہم اپنے کالج سکولز میں آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ ایونٹس. جی بالکل. ہمارے ایونٹس میں اسٹوڈنٹس کا آنا جانا رہتا ہے. اچھا، کس طرح کی آپ ہیلپ فراہم کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں آپ تاکہ وہ اس سے باہر نکل سکے؟ سب سے پہلے میم ہم ان کو سپورٹس میں لاتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ڈرگ ایڈکٹ لگتا ہے تو ہم ان کو سپورٹس کٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو کل ہی ہم نے 3 ٹیمز کو ہم نے سپورٹس کٹ پرووائڈ کی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ آ گیا ہے. بس یہ ہمارا مین مقصد ہے، یہ ہمارا مین مدعا ہے. اس کے علاوہ دوائی وغیرہ، کیونکہ آپ نے بولا آپ فری میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. جی ہم فری میڈیکل کیمپس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو لاسٹ میڈیکل کیمپ کیا تھا تو اس میں ہم نے قریباً 600 سے زیادہ پیشنٹس کو فری میڈس پرووائڈ کی. کیا بات ہے، بہت خوب. جی. یہ
باتیں جو ہیں آپ نے لوگوں کے حوالے سے بتائی، اپنے بارے میں بتائی، چونکہ سماجی خدمت جو ہے میں نے پہلے بھی یہ بات بولی کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ایسی چیزوں کو انسپائر دیکھ کے کتنے اس کی اور متوجہ ہوتے ہیں اور اس میں اپنی یہ جو ہے انٹرسٹ یا اس کام میں جو اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں کہ ہمیں بھی سماجی خدمات کرنے، یہاں آپ نے کیسا رجحان دیکھا؟ سب سے پہلے جو ہم سپورٹس ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، جی سپورٹس ایونٹس میں ایکچولی مجھے ایک موقع ملا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گراؤنڈ ہے جو گلشن گراؤنڈ ماچھاما کے نام سے مشہور ہے. مجھے وہاں پر موقع ملا یہ کام کرنے کے لیے. اگر وہاں پر گراؤنڈ نہیں ہوتا تو شاید امپاسبل ہوتا. تو ہم نے قریباً مجھے لگتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ یوتھس کو ہم نے موقع دیا آج تک پچھلے 10 سالوں سے. تو کافی رجحان بڑھ رہا ہے اسپورٹس کی اور ہمارے ینگسٹر آتے ہیں اور مجھے کالز پہ آتے ہیں کہ نیکسٹ ایونٹ کب ہے، ہم کب پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ ہم جو ایونٹ کرتے ہیں وہ ہم پراپر پلاننگ کے پراپر طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی لیگل کارروائی آپ جو وہ رکھتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو فراڈ چل رہے ہیں، سائبر اسکیمس، سائبر اسکیمس کا بھی جو ہے وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سائبر اسکیمس کا. اس کے حوالے سے سائبر اسکیمس اور فراڈس کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال بھی ایک بہت بڑی میگا ریلی کی، اویئرنیس ریلی کی، اور اس سال بھی میں نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی ریلی اور کنڈکٹ کی. اس میں اسپیچ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے ممبر کو بلاتے ہوں گے آپ جو منسلک ہوگا اسی فیلڈ سے تاکہ وہ اس پہ بات کر سکے. میم ایک تو ہم ایڈمنسٹریشن کو اس میں انوالو کرتے ہیں، دوسرا میم ہم ٹریڈ کو انوالو کرتے ہیں، تیسرا میم ہم یوتھ سول سوسائٹی کو وہاں انوالو کرتے ہیں، چوتھا میم ہم اسٹوڈنٹس کو، ہم ینگسٹرس کو اس میں انوالو کرتے ہیں. جو سائبر اسکیمز اور فراڈ سے یہ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہے. تو زیادہ تر جو اسکیم ہو رہے ہیں وہ OTP اسکیمز ہو رہے ہیں. آپ کو میسج آتی ہے، آپ OTP شیئر کرتے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کیا جاتا ہے. تو اس ضمن میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ریگارڈنگ بھی کام کروں. تو سائبر اسکیمز اینڈ فراڈس کے ریلیز بھی ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ پونزی اسکیمز اور پیرامڈ اسکیمز کے نام سے جانتے ہیں. پونزی اور پیرامڈ اسکیم ایسے اسکیمز ہوتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اچھا. تو آپ کو وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈبل پیسہ پرووائڈ کریں گے کچھ مہینے کے بعد. حالانکہ وہ کمپنی نے گول سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہمیں کمپنی کو بند کرنا ہے. وہ آپ سے پیسے ہڑپتے ہیں. دوسرا اسکیم جو ہے جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور آپ کو ایک لوگوں کا نیٹ ورک کریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو لوگوں کے نیٹ ورک کے تھرو آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو پھر اس طریقے سے بھی پھنسایا جاتا ہے جیسے کشمیر میں معاملہ پیش آیا تھا. جی. یا ہمارے جو بچے ہیں وہ گیملنگ میں لگے ہیں، گیملنگ میں لگے ہیں، آن لائن موبائل ایڈکشن میں ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے جوان سال جو ایک ہمارے نوجوان ہمارے ویلی کی ہی ہے، ہمارے کشمیر سے ہی ہے، جنہوں نے 92 لاکھ گوائے ہیں. بہت نقصان ہو. تو حال ہی میں مجھے ایک کال آیا، ایک لڑکے نے مجھے فون کیا، کہا کہ میرے 5.5 لاکھ روپے اس میں چلے گئے، آپ میری مدد کریں. تو یہ ایک بہت بری بات ہے. جب میں نے یہ سنا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس پہ بھی کام کروں گا. اور جو سائبر اویئرنیس اور فراڈس کے ریگارڈنگ جو ریلی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. کن علاقہ جات میں آپ یہ اویئرنیس کرتے ہیں؟ کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں اپنے ایریا میں یا باہر کہیں؟ ہمارے مختلف وہاں گاؤں ہیں. اور ٹارگیٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ کس علاقے میں جانا ہے؟ یہ کیسے مینیج یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہم کہیں کوئی ایونٹ ہم اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نیکسٹ ایونٹ ہم یہاں کریں گے. تو ہم ایڈمنسٹریشن باضابطہ طور پر اس کو پرمیشنز بناتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ لے کے ہم کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. چونکہ مزمل صاحب آپ کو کئی سارے سرٹیفکیٹس یا ایوارڈ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر ملے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. کتنا مطمئن ہے آپ ابھی اپنی زندگی میں اور اگلے 10 سالوں میں آپ خود کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ ہمارے اس کام کو کرنے میں ایک مینٹل سیٹسفیکیشن ہے. بالکل. جو کسی اور کام میں نہیں ہے. درست. جب میں کوئی پروگرام کرتا ہوں یا جب میں کبھی کسی کی مدد کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے، تو مجھے ایک سکون ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کام میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ ہیومینٹی کو پریفرنس دی ہے. بہت خوب. میں نے ہمیشہ ہیومینٹی کے لیے کام کرنے کا سوچا ہے اور انشاءاللہ
میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دوں. اس بات کو ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. اچھا مزمل صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے مدد کرتے ہیں کسی کی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے اس بارے میں. ہم بہت سارے NGOs کو دیکھتے ہیں جو اپنے NGOs چلا رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے، صرف پیسوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ پھر وہ پوسٹ کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ صرف ایک شو آف بن گیا ہے. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میم، میرے کافی سارے دوست ہیں جی جنہوں نے بہت پہلے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک NGO کھولیں، آپ ایک ٹرسٹ بنائیں، ہم آپ کو فنڈز پرووائڈ کریں گے. جب ہم یہی حالات دیکھتے ہیں، NGOs نے اس چیز کو بزنس ہب بنایا ہے. بالکل. اور اس چیز کو دیکھ کے ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں انڈیویجول لیول پہ کام کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سماج میں سماجی خدمات کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن جو وہ پھر وہ ریویل کرتے ہیں وہ چیز اچھی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کسی کو 10 روپے کا مدد کرتے ہیں پھر آپ دکھاوا کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ سوشل ورک نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بہت ساری سماجی خدمات والی آرگنائزیشنز ہیں اور بہت سارا انہوں نے نام بھی بنایا ہوا ہے. یہ کچھ ایسے آرگنائزیشنز بھی ہے جو ایسے کام کرتی ہے، بٹ بہت ساری ایسی بھی جن کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں بٹ بہت اچھا کام کرتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کی، آپ جیسے نوجوانوں کی مثالیں، اس طرح سے ایسے کئی اشخاص کی مثالیں ہیں جنہوں نے بغیر کسی آرگنائزیشن کے، بغیر کسی لالچ کے الگ الگ سے کام شروع کیا، اور انفرادی طور سے جب انہوں نے وہ کام شروع کیا اس کے بعد لوگ انہیں سراہتے گئے اور وہ کام بہت آگے چلتا گیا. سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، آگے آتے ہیں. خیر وہی مثال آپ بھی ہے، چونکہ ہم آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس موقع کو ہم گنوانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھتے ہوں گے اور جن کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، یہ اصرار سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی سماجی خدمات کریں، مگر اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں ایک سب سے پہلے مانیٹری، یعنی کچھ ہمیں پیسے چاہیے، ایسے وسائل چاہیے پیسوں کے جن سے ہم یہ خدمات شروع کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو دیکھ کے یہ چیز بالکل اس سے الگ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ نہیں بلکہ ایک جذبہ لگتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اب باقی شعبے بچے ہیں؟ چونکہ آپ نے بتا دیا کہ میں اپنے علاقے میں ڈرگ پہ بھی کام کرتا ہوں، میڈیکل کیمپس بھی آرگنائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ڈونیشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائبر کرائمز کے خلاف بھی آپ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان تک آواز پہنچائیں، ان کو اویئر کریں. اس کے علاوہ کچھ اور شعبے لگتے ہیں کہ جن پر آپ آگے جا کے چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں خاص طور سے کام کروں. آپ نے اچھا سوال پوچھا. میرا جو ویژن ہے، میرا ویژن یہ ہے کہ میں خالی بڑگام ڈسٹرکٹ میں ہی نہ کام کروں، صحیح بات، بلکہ میں پوری وادی کے لیے کام کروں. بہت خوب. اور یہ جو ہے، یہ جو سوشل ورک ہے، میں نے پہلے بھی فرمایا کہ ایک واسٹ فیلڈ ہے. اس میں کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں آپ کو فنڈنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح بات. بنا فنڈنگ کے آپ نہیں کر سکتے. تو اگر مجھے سرکار اس کے ریگارڈنگ ہیلپ کرتی ہے تو میں پورے وادی میں کام کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. جتنے بھی اضلاع ہمارے وادی کشمیر میں ہے، میں ان میں کام کرنا چاہتا ہوں. جو ایکٹیویٹیز میں یہاں پر کرتا ہوں وہ سیم ایکٹیویٹیز میں باقی اضلاع میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اور کافی سارے دوستوں نے مجھے کال بھی کیا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے کیا، ہم نے ان کو سیم طریقے سے گائیڈ کیا ہے. کافی سارے دوست بھی ہیں جو ابھی 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی انڈیویجول لیول پہ کام کرتے ہیں. اچھا، بہت خوب. جن میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ شپیان سے ہے، تو فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں. تو ان کو ہم نے فون پہ ہی گائیڈ کیا کہ کیسے کیا کرنا ہے. صحیح بات. بلڈ کیمپ کے حوالے سے انہوں نے ہم سے بات کی، تو ہم نے پراپر ان کو گائیڈ کیا اور پراپر طریقے سے اس نے وہاں پر ایک بہت میگا سکسیسفل، تو کافی خوشی ملی، آرگنائز کیا. جی، چونکہ آج کل بہت زیادہ بے روزگاری ہے یہاں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے اگر یوتھ انوالو ہو جائے گی سوشل ورک میں تو ان کی اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے، یہ ایک روزگار کا طریقہ بن سکتا ہے؟ آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں میم، اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں، کیونکہ سوشل ورک میں آپ کو کمائی نہیں ہو سکتی ہے، کمائی نہیں ہو سکتی ہے. بس آپ کا نیت کھلو صاف ہو، آپ کا آنیسٹی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہو. پروفٹ کچھ نہیں ہے، پروفٹ اس میں کچھ نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے، آپ اپنا آخرت اس سے بچاتے ہیں اور آپ کو مینٹل سیٹسفیکیشن ملتی ہے. اچھا، اس حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے، چونکہ آپ نے اس چیز کی بات کی کہ جو آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے خطے کے لیے، کشمیر کے لیے کام کروں، اور
اس بارے میں میں آپ سے کچھ صلاح لینا چاہوں گا ہمارے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے سماجی خدمت شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے اور آپ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ کریں. بالکل. جیسے سماجی خدمات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. بالکل. اپنے گھر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کلیننس ڈرائیو کرنی ہے آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر سپورٹس کا ایونٹ کوئی کنڈکٹ کرنا ہے آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ کام کیا ہے، بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ عورت کو امپاور کر رہے ہیں؟ ویمن امپاورمنٹ کے تھرو ہمارے کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں. جی. جیسے کہ 8 مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہوتا ہے. اس پہ ہم ایونٹ کرتے ہیں ہر سال. تو ایک چھوٹی ساری لڑکیاں آتی ہیں پھر ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ہم کالج میں بھی کرتے ہیں، ہم اسکولس میں بھی کراتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 4 سال پہلے مجھے ایک لڑکی کا کال آتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مزمل صاحب ہم نے ایک کتاب لکھی ہے تو وومن امپاورمنٹ کو لے کے، تو ہم اسے پبلش کرنا چاہتے ہیں. تب آپ اس میں کام نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، میں کام کر رہا تھا اس فیلڈ میں. میں کام کر رہا تھا. تو وہ 11th میں پڑھتی تھی. وہ ہمارے علاقے سے ہی تھی. تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے ایریا سے کوئی چھوٹی بچی، 16-17 سال کی بچی، انہوں نے وومن امپاورمنٹ پہ بک لکھی. تو ہم نے ان کی ہیلپ کی. ہم بک لانچ ایونٹس بھی کرواتے ہیں. تو ہم نے ان کی جو بک ہے، انہوں نے ایک بک لکھی ہے لیسٹ ریسپیکٹڈ کریشن آن ارتھ، جو کہ بیسیکلی وومن امپاورمنٹ کے ریگارڈنگ ہے. ہم نے جو وہ بک ہے وہ ہم نے ان کو وہ پبلش کرانے میں ہم نے ان کی ہیلپ کی. وہ ابھی آتھر بھی ہے، ابھی اور دوسری بک لکھنے میں وہ ہے. اور اسی ضمن میں ہمیں گاندربل سے بھی ایک کال آیا تھا. تو وہاں پر بھی کوئی لڑکی تھی جن کا نام تنویرہ ہے. تو انہوں نے بھی ایک بک لکھی تھی بٹ وہ پبلش نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس بک کا نام تصور زندگی ہے. وہ بک بھی ہم نے پبلش کرا دی ہے. بہت خوب. اور سری نگر میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک بک لکھی، اس میں بھی ہم نے ان کو ہیلپ کی. تو اس زمن میں کہ وومن جو ہے وہ ایک موسٹ ریسپیکٹڈ کریشن آن ارتھ ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے اسلام میں بھی وومن کا جو درجہ ہے اونچا درجہ دیا گیا ہے. تو وومن جو ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مین کو پڑھاتے ہیں تو آپ خالی ایک فرد کو پڑھاتے ہیں، اور اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک خاندان کو پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وومن جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل کریشن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وومن کی ریسپیکٹ کریں، وومن امپاور کریں. وومنس کے جو اپنے حق اور حقائق ہے وہ ان کو دیں، چاہے وہ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں ہو، چاہے وہ اور کسی شعبے میں ہو. تو ہمیں وومن کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت خوب. اچھا مزمل صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، چونکہ آپ اتنے خدمات کرتے تھے، اس دوران آپ کو یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہو جاؤں تاکہ مجھے کچھ اور فائدے بھی مل جائے، میں لوگوں تک وہ پہنچوں، یا پھر کچھ آرگنائزیشنز نے آپ کو والنٹری کانٹیکٹ کیا کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم پیچھے آپ میں اس کی مدد کرتے ہیں، یا پھر لوگوں سے جو ہے سپورٹ کہیں سے ملا ان ایونٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس میں دلچسپی لیتے ہیں؟ میرے اس کام کرنے میں جو سب سے جن کا اچھا خاصا ہاتھ ہے وہ میری ماں ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. جن کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہے، جو ماں مجھے پوچھتی نہیں ہے، جس نے مجھے کھلا آزاد چھوڑا ہے. بھروسہ کیا ہم پر. تو میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے سماجی خدمات کرنے کا موقع دیا. اور میں چاہتا کہ میں مین سٹریم میں جاتا، میں گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ جاب میں بھی جاتا. جاب میں باؤنڈریز ہوتے ہیں. جاب کا مطلب ہے جسٹ اوبے دا باس، کسی کے انڈر کام کرنا. وہ چیز میرے کو اچھی نہیں لگتی تھی کہ کسی کے انڈر رہنا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ایک آزاد پنچھی کی طرح رہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کی خدمات کے لیے کام کروں. کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیب میں کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ہمت نہیں ہارتا کبھی بھی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنی ویژن کی اور دیکھتا
اور ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، میں لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کروں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھیں اور آپ کو اس کی جزا بھی عطا فرمائے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، کون کون سے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں؟ جی فی الحال نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے میم وہ اینٹی ڈرگ ریلی ہے، اور میں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز پھر سے کرنے جا رہا ہوں. اوکے. اور ابھی سیزن آنے والا ہے تو اوبیسلی میں ایک لیگ چلاتا ہوں جس لیگ کا نام MPL مزمل پریمیئر لیگ، جو کہ میرے خود کے نام پہ ہی چلتی ہے. اچھا بیروا میں وہی لیگ آپ کا چلتا ہے؟ ڈفرینٹ لیگ چلتے ہیں، بابا حنیف الدین T20 کے ٹورنامنٹس. جی وہ چیز ہاں وہ بھی ہے. اور بیروا پریمیئر لیگ وہاں وہ بھی کرکٹ وغیرہ صرف اس میں ہوتا ہے کہ جی اس میں کرکٹ بھی ہوتا ہے، یا ہمارے مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپس بھی ہوتے ہیں، MMA چیمپئن شپس بھی ہوتے ہیں، یا کھیلو بھارت کے نام سے بھی ہم یوتھس کو انگیج کرتے ہیں. کلیئر پیتو چیمپئن شپس بھی ہم وہاں پر کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسپورٹس ایونٹس انشاءاللہ ابھی آرگنائز ہونے والے ہیں. بالکل. ہاں تو یوتھس کو اچھا خاصا سپورٹ مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، ہے نا؟ اچھا کبھی کبھار انسان بہت ہی برا فیل کرتا ہے، جیسے کہ آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی کبھی سموتھ نہیں رہتی ہے، انسان کو برے وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اپنی زندگی میں. بتائیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے اوور کم کرتے ہیں، برے حالات سے باہر کیسے نکل آتے ہیں اس اپنے کام میں؟ دیکھیں میم میرے خیال سے زندگی میں دو چیزوں کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہاؤ ہے اور ایک وائی ہے. ہاؤ ہم کیسے کریں، وائی کیوں کریں. صحیح بات. ہاؤ جو ہے یہ 1% امپورٹنٹ ہے لائف میں، لیکن وائی جو ہے وہ 99% امپورٹنٹ ہے. جو میرا کیوں ہے وہ میرا کلیئر ہے، اور کیوں کے پیچھے میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک سپنا ہے. جس سپنے کے ریگارڈنگ میں کام کرتا ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ ڈریمز آر ناٹ دوز واٹ یو سی ان سلیپ، ڈریمز آر دوز وچ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ. صحیح بات. خواب وہ ہے جو آپ ایکچوئل، APJ عبد الکلام. ہاں جی بالکل. خواب وہ ہے کہ جو آپ خواب میں نہیں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے کہ جو آپ کو ایکچوئل سونے نہیں دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ میں کام کروں گا. بہت خوب بہت خوب. ہمارے پاس مزمل صاحب وقت بھی بہت کم ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب ایسی گفتگو ہوتی ہے، جب آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو وقت کا بھی بالکل پتہ نہیں چلتا. آخری لمحات میں بہت کچھ تو باقی رہ گیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو زیادہ جاننا ضروری ہوتی ہے. اور آخری لمحات میں یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں جو ہے ان کو کہاں سے یہ چیز شروع کرنی چاہیے، ان کے لیے ایک خاص پیغام بھی دے دیجیے کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنے سماج کے لیے، اور کس طرح سے وہ اس کو شروع کر سکتے ہیں. میری آپ کے چینل کے وسادت کے تھرو یوتھ تک ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ رہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کریں، اپنے ڈریم پہ وہ فوکس رکھیں، اور اپنے آپ کو امورل یا اینٹی سوشل یا ڈرگس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. صحیح بات. اور ہمارے یوتھ جو ہے وہ سپورٹس میں آئے، ہمارے جو یوتھس ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہمارے یوتھس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ سکتے ہیں. ہمارے یوتھس جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں. تو ہم جیسے کہ میں نے فرمایا بھی ہے کہ ہمارے یوتھس جو ہے وہ ہمارے قوم کے سرمایہ ہے. بالکل. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ ٹرم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہر ایک کام کرنے میں، اچھا کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل. بہت خوب. بہت بہت شکریہ آپ کا مزمل صاحب. آپ آج یہاں پہ آئے، آپ نے قیمتی وقت اپنا نکالا اور یہ وقت ہمارے ساتھ بتایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.